बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। LLB पार्ट 2 का छठा पर्चा कानून बैनुल अक़वाम, अंग्रेजी में इसे इंटरनेशनल लॉ कहती है। और ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों तनाज़ुर में बात चलेगी दरमियान में। बाज़ बातें उर्दू में अच्छी समझ आती हैं, बाज़ अंग्रेजी में अच्छी समझ आती हैं। तो जब किसी को कोई बात अवाम मालूम होगी तो वो पूछ भी सकता है। दरमियान में इंटरोगेशन भी हो सकती है, कोई बंदा कोई ऑडियंस पूछना चाहे तो वो रेलिवेंट बात पूछे लेकिन वक्फे में पूछ ले। तो ये कानून बैनुल अक़वाम जो है, इसका तारफ़ या तारीफ़ अगर हम करना चाहें तो बैनुल अक़वाम का मतलब है कि अक़वाम के दरमियान, इंटरनेशनल नेशंस के अंदर, अगर हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि नेशन क्या होती है और इंटरनेशनल का क्या मफ़हूम है, और जो कौमें हैं दुनिया की वो किस तरह आइडेंटिफाई होती हैं, एक कौम दूसरी कौम के दरमियान कोई रिलेशन है, कोई कानून है तो वो क्या है, इसको बैनुल अक़वामी कानून कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल भी इसे अंग्रेजी में कहते हैं, और मफ़हूम इसका ये है कि पूरी दुनिया का कानून, द होल, द ग्लोबल लॉ। द इंटरनेशनल लॉ मीन्स द ग्लोबल लॉ, द यूनिवर्सल लॉ, कायनाती कानून। पूरी कायनात का क्या कानून है? पूरी कायनात से मुराद तो खैर आसमान भी आ जाते हैं, तो कहकशां भी आ जाती है, तो समंदर भी आ जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का कानून आप कह सकते हैं। सादा मफ़हूम ये है कि पूरी दुनिया में जो अक़वाम रहती हैं, जो दुनिया रहती है, जो इंसान रहते हैं, उनका पूरा कानून क्या है, जो कि मशरक़, मगरब, शमाल, जनूब के अंदर पूरी ग्लोब पे, पूरी ज़मीन के ऊपर जो कोई इंसानों का कानून है, उसे बैनुल अक़वामी कानून का तस्वर दिया गया है। अगर मगरब के आखिरी मुल्क ब्राज़ील या कोई फॉकलैंड जो है वो इंतहाई मगरब में आखिरी कोना है, कहते हैं कि सूरज वहां जाकर ग्लो होता है। मगरब का आखिरी कोना जमीन पर अगर हमारे नुक्ता लगा सके वो फॉकलैंड है, जो ब्राजील का आखिरी कोना है, साउथ अमेरिका। और शमाल का आखिरी कोना जो है वो ग्रीनलैंड है, कनाडा से भी ऊपर ग्रीनलैंड है, जो कि इंतहाई शमाली कुतुब उसको कहते हैं, कुतुब शमाली। इसी तरह से जनूब की तरफ जाए तो अंटार्कटिका जो है बैर शमाल जनूबी बर्फ से ढका हुआ बर आज़म अंटार्कटिका, और उसके साथ लगता है अलास्का, मशरक़ में जाकर वो लगता है अलास्का। ये रूस की रियासत का कोई हिस्सा है। तो अलास्का से लेके फॉकलैंड तक जो है इंसानों की आबादियाँ और बस्तियाँ और रियासतें और ममालिक, अक़वाम, ये जो लफ्ज़ है कि बैनुल अक़वामी कौमों के दरमियान, दरअसल कौम जो है उसकी डेफिनेशन तो है ही सही, लेकिन ये जो लफ्ज़ कौम यहाँ पर इस्तेमाल होता है ये रियासत के बराबर इस्तेमाल होता है। बैनुल अक़वाम तो अगर सही तर्जुमा किया जाए तो बैनुल रियासती, रियासतों के दरमियान। इंटरनेशनल, इंटर स्टेट्स कहना चाहिए, क्योंकि जो कानून बना हुआ है वो इंटर स्टेट्स है, रियासतों के मामले हैं, कौमों के मामले नहीं है। कौम की तारीफ हज़रत अल्लाह इक़बाल ने जो कौम की तारीफ की है, मुसलमान की कौम की तारीफ की है, मुस्लिम है क्या मुस्लिम?
مسلم میں بھی اگر کوئی مذہبی طور پر کہیں گے کہ یہودی ہوگا تو اسرائیلی ہوگا، تو یہودی ہے، یہودی اور اسرائیلی کی بات ہے، اور عیسائی ہے یا مجوسی، صابی، مجوسی آگ پرست، اور کنفیوشس، چائنا والے کنفیوشس کو مانتے ہیں. تو کوئی مذہبی اور تہذیبی تمدنی بات ملائیں تو کچھ ایسے قومیں بن جائیں، لیکن یہ تھوڑی ہے. لیکن کیا ہے، بین الاقوامی جو قانون ہے، انٹرنیشنل جو لا ہے، وہ ریاستوں کے درمیان ہے، حکومتوں کے درمیان نہیں. یہ لفظ میں اسے ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ مس انٹرپریٹیشن ہے، یہ صحیح جو ہے وہ ترجمہ نہیں کیا گیا اس کا، کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں، جو قانون ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، وہ ریاستوں کے درمیان، وہ قوموں کے درمیان نہیں. کیونکہ مثلا اگر مسلمان قوم کا تصور کیا جائے تو مسلمان قوم کی بھی بہت ساری ریاستیں ہیں، اور وہ ریاستوں کی پوری دنیا میں مسلمان قوموں کی ریاستوں کی ایک پٹی ہے. 54 اسلامی ممالک ہیں، 54، جن کی ایک بالکل ایسی پٹی ہے، وہ ایک سمندر سے لے کر دوسرے پہاڑ تک ہے. علامہ اقبال نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. نیل کا ساحل کہاں ہے؟ دریا نیل کا ساحل جو ہے وہ افریقہ میں ہے، اور کاشغر کہاں ہے؟ یہ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو بارڈر ہے، یہ کشمیر کاشغر ہے. مشرق افریقہ کا ہے، افریقہ. نیل کا ساحل مصر سے لے کر کاشغر. مصر سے ادھر بھی کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، کاشغر سے ادھر بھی کوئی مسلمان ملک نہیں ہے. ایسی قدرتی مسلم دنیا کو ایک بیلٹ ملا ہوا ہے، اور یہ دنیا کا زمین کا وہ بیلٹ ہے جہاں زمین سونا اگلتی ہے. تیل کی دولت سے مارا مار ہے، گیس کی دولت سے مارا مار ہے، منرل سونے کے پہاڑ ہیں اس بیلٹ میں. تیل کی جھیلیں، سعودی عرب، کویت، ایران، عراق، یو اے ای تیل کی جھیل پہ بیٹھے ہوئے، جبکہ ان کے ساتھ ملنے والے جو غیر مسلم علاقے ہیں انہوں کچھ بھی نہیں. لیکن باقی صلاح کو جڑیں گے، مسلمان آج بھی مغلوب ہے اور دوسری قوم غالب، وہ ان کی غلطیاں ہیں. ادروائز مسلمان کی جو تاریخ ہے، جو اس کا ماضی ہے، وہ بڑا شاندار ہے. ایک وقت تھا حضرت عمر کی حکومت کے سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مشرق سے مغرب حضرت عمر کی حکومت تھی. زمین کے 90% حصے پہ حضرت عمر کی حکومت تھی. یہ تو مسلمان تھا، اور وہ بندہ تھا جو زمین پہ لیٹتا تھا اور کھچر اور ٹاکیاں لگے ہوئے کپڑے پہنتا تھا، اور اپنے غلام اور اپنے گھوڑے کا باغ پکڑنے والے کو اتنا ہی ٹائم گھوڑے پہ سوار ہونے کا دیتا تھا جتنا وہ خود چلتا تھا. آدھا کمران تھا. تو وہ وقت بھی تھا، اور آج بھی وہ مسلمان اس سے زیادہ بن گئے ہیں، قومیں زیادہ بن گئی ہیں، ملک زیادہ بن گئے ہیں. لیکن دنیا میں ساری دنیا کی دولتیں ہونے کے باوجود مسلمان مغلوب، اس لیے کہ اس نے جہاد چھوڑ دیا، اس نے وہ مسلمانی چھوڑ دی. کیا اقبال نے نقشہ کھینچا ہے اس کا؟ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، مجھے بتاؤ تم سب کچھ ہو، مسلمان بھی ہو. اور پھر کہا کہ جو مسلمانی تھی وہ تم نے چھوڑ دی. تو کہہ رہی ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا بیلٹ ہے، یہ سارے مسلمان 54 ریاستیں، 54 اسٹیٹس مل کر ایک قوم ہے. اور اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو باقی 3-4 اور قومیں مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو لہٰذا یہ جو قانون ہے یہ بین الاقوامی نہیں کہنا چاہیے، بین الریاستی قانون ہے. تو ریاستوں کے مابین اس میں مسلمان ریاستیں، یہودی ریاستیں،
کرسچن ریاستیں، نان بلیور ریاستیں، دیریا ریاستیں، مجوسیوں کی ریاستیں، کنفیوشس کی ریاستیں، بدھ مذہب کی ریاستیں، آریہ سماج کی ریاستیں، اور مختلف فرقوں کے ریاستیں. تو ایک اس کی تاریخ عام حالات میں یہ ہے کہ دنیا کے جو ممالک ہیں، جو قومیں ہیں، جو ریاستیں ہیں، ان سب کے درمیان جو معاہدات ہیں، ٹریٹیز ہیں، ایگریمنٹس ہیں، کانفرنسیں ہیں، کوئی جو ہے وہ یادداشتیں ہیں، کوئی کانٹریکٹس ہیں، انڈرسٹینڈنگز ہیں، ایم او یوز ہیں، وہ ہو سکتا ہے دو ملکوں کے درمیان ہو، اس کے درمیان نہ ہو، لیکن کسی کے اس کے درمیان ہے، وہ اس کے درمیان ہے. تو یہ جو معاہدات ہیں ایک ملک، ایک ریاست کا دوسری ریاست کے ساتھ، ان معاہدات کی پابندی کی جائے تو اسے بین الاقوامی قانون کہہ سکتے کہ یہ تو فلاں ملک نے آپس میں یہ معاہدہ کیا ہوا تو پابندی کرنی پڑے گی. قانون کس چیز کا نام ہے؟ قانون ایک پابندی کا نام ہے. یہ کرو اور یہ نہ کرو. میں نے کسی کلاس میں، کوئی شاید کسی یونیورسٹی کلاس میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ قانون کیا ہے، تو 200 سے 300 کے قریب بیٹھا ہوا آڈینس سے کوئی ایک شخص بھی اس بات کا جواب نہیں دے رہا. کسی نے اپنی بھی تعریف کی پابندی کرنا، مطلب پولیس کا یہ ہے تو حکومت کا یہ ہے، تو اپنی اپنی باتیں کی، لیکن نقشل میں قانون کیا ہے اس کا جواب ہے قانون ایک پابندی کا نام ہے. پابندی کیا ہے؟ اور جب میں لوگوں کو پوچھا پابندی کیا ہوتی ہے، میں نے بتایا پابندی کا نام ہے. پابندی کیا ہوتی ہے تو کسی کو اس کا مفہوم بھی نہیں آتا تھا. کوئی کہتا تھا عمل کرنا، کوئی کہتا تھا اس کا جو ہے وہ حکومت کا حکم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. جب میں نے کہا کہ پابندی کا لغوی معنی بتاؤ تو کسی کو نہیں آیا، پورے حال میں خاموشی تھی. پابندی کا میں نے مطلب بتایا کہ پاؤں باندھنا، پابندی، پاؤں باندھنا ہے، پاؤں باندھنا. ہاں مطلب لفظی مطلب صحیح. کوئی بھی پابندی، کسی چیز کی پابندی ہے تو اس پابندی کا مطلب ہوتا ہے پاؤں باندھنا. پاؤں باندھنا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پاؤں باندھ دیے آپ ہل نہیں سکتے، آپ کچھ اور حرکت نہیں کر سکتے. تو یہ جو پابندی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ قانون ہے. اور یہ کرو تبھی پابندی، یہ کرنا پڑے گا بھائی، آپ ہل نہیں سکتے، کرنا پڑے گا. یہ نہ کرو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ نہیں کرو بھائی، آپ ایک حرکت نہیں کر سکتے، آپ کے پاؤں باندھ دیے. تو یہ فلاسفیکل بھی ہے، منطقی بھی ہے. جو قانون کا مقصد ہے پابندی کرنا، پابندی کا مطلب ہے پاؤں باندھنا. پاؤں کسی چیز کے باندھ ہے تو وہ حرکت نہیں کر سکتی. اسی لیے جب کسی کو پابندی کا جواب تو نہیں کرنا ہے، وہ برکت اور کچھ نہیں کرنا ہی پڑے، آگے پیچھے نہیں جا سکتے. قانون بین الاقوام جو ہے وہ قانون تو ہے، لیکن ریاستوں کے درمیان ہے، ملکوں کے درمیان ہے یا قوموں کے درمیان. ایک ریاست کو ایک قوم کہہ دیں تو پھر واقعی قوموں کے درمیان. تو جو قوموں کے درمیان جو معاہدے ہیں، جو پابندیاں ہیں، جو کوئی راضی نامے ہیں، کوئی صلح نامے ہیں، صلح حدیبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کفار قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، دو قوموں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. وہ بین الاقوامی قانون کا آغاز ہے. صلح حدیبیہ کفار قریش اور مسلمان قوموں کے
सुलह नामे, कोई जंग नामे, कोई जंग, कोई राजी नामे, कोई मायने, जो एक रियासत का दूसरे रियासत में रहते हैं, लोग उसमें अमल करते हैं तो ये कानून बन जाता है। इसको बैनुल अक़वामी कानून कहते हैं, जो कौमों के दरमियान, जो रियासतों के दरमियान। तो ये थोड़ी सी इसकी तारीफ हो गई है। और कहते हैं कि बैनुल अक़वामी कानून कोई हकीकी कानून है या कमज़ोर कानून है, लिखते हैं। ये सवाल आता होता है इम्तिहान में, ये सवाल आता है कि बैनुल अक़वामी कानून अगर कोई कानून है तो क्या वो एक हकीकी कानून है या वो कोई कमज़ोर किस्म का कानून, कैसा कानून? इसका जवाब देना पड़ता है स्टूडेंट्स को। और जवाब इसका कुछ नक्शल में अगर मैं दूँ वो ये है कि हकीकी कानून नहीं है। बैनुल अक़वामी कानून कोई पक्का कानून नहीं है, कोई हकीकी कानून है ही नहीं। क्यों? कानून वो होता है जिसकी कोई पाबंदी करा सके, कानून वो होता है जिसकी हाकिम पाबंदी करवा सके। कानून एक सुल्तान का हुक्म है, हो गया? सुल्तान का हुक्म है। सुल्तान कौन होता है? जबरदस्त, जो दूसरों पर अपना हुक्म नाफिज कर सके। आता कि एक डाकू जो है जब कनपट्टी पे गोली रख रहे तो निकालो जो कुछ, उस वक्त हाकिम वही होता है, उसको हुक्म मानना पड़ता है। जो हाकिम अपने हुक्म पर अमल करवा सके वो हुक्मरान है, जिस नौयत का भी हो, जिस वक्त का भी हो। लिहाजा कानून क्या है? कानून तो एक पाबंदी का नाम है और हाकिम वो होता है जो उस हुक्म पे अमल करवा सके। लेकिन बैनुल अक़वामी कानून जो है वो कोई पक्का कानून नहीं है, इसलिए कि उसके पीछे कोई कुव्वत नाफ़िज़ा नहीं है। कानून वो होता है कि हाकिम कहे कि ये तो अमल करो भाई, नहीं करते हो तो ये सजा दूंगा। गाड़ी वाले को कहा गिव लेफ्ट, बाएं चलो, लेकिन वो दाएं चल रहा है तो उसको पकड़ लेंगे, जुर्माने किया 1200 रुपया। क्यों जी जुर्माना कर रहे हैं? भाई आपको खबे पर से चल तो सही पर से कर, सड़क के बाएं तरफ चल। कानून क्या है? कीप लेफ्ट, don't keep right. So this is a law. If you will violate this law, you will be punished. You will be taught a better lesson. You will be fined. सिग्नल है, रेड सिग्नल तोड़ दिया आपने, रेड सिग्नल लगा हुआ आप गुजर गए तो आपने कानून की वायलेशन की, फौरी पकड़ लेगा ट्रैफिक सार्जेंट, जुर्माना करो, गाड़ी बंद करो, ये करो, वो करो। लेकिन बैनुल अक़वामी जो भी कोई कानून है, कोई माहिदा है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई कन्वेंशन है, कोई यादाश्त पे साइन हुए हैं, कोई एग्रीमेंट है, अगर उसकी वायलेशन हो जाए तो कोई दूसरी रियासत उसको सजा नहीं दे सकती। अलबत्ता इस सिलसिला में एक तंजीम बनी हुई है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा, उसके कुछ इदारे हैं, सलामती काउंसिल है, जनरल असम्बली है, कोई बैंक है, आलमी बैंक है, कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आलमी सेहत का इदारा है, आलमी अदालत इंसाफ है। चंद इदारे ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे अपने अगले लेक्चर में। लेकिन है कि ये जो विंडो है ये भी कमजोर है। दूसरी आलमी जंग के बाद 1945 में यूएनओ बना था और उससे पहले लीग ऑफ नेशंस था। लीग ऑफ नेशंस जो है वो भी इसी तरह की बॉडी थी सारी दुनिया के कौमों की, जो सबको देखे तो सब उसको फंड्स दें, तो वो जनाब अमल करवाए, तो वो जंगें रोके, तो गरीब मुल्कों को तरक्की में उठाए, तो गए तो वो। लेकिन वो लीग ऑफ नेशंस जो है वो 1919 में, 1914 में जंग शुरू हुई, 1919 में खत्म हुई, पहली जंग ऐसी। तो 1919 में जंग खत्म हुई तो लीग ऑफ नेशंस बनी 1925 में। तो तंजीम बनी थी, दुनिया के लोगों ने बनाई मिलकर साथ, अमेरिकियों ने, कि जनाब एक तंजीम बनी चाहिए, उसको पैसे जैसे फंक्शन दें और वो दुनिया के मुल्कों को, गरीब मुल्कों को, दूसरों को फंड भी दे, तरक्की करवाए, जंगें हों तो अमन करवाए। लेकिन वो लीग ऑफ नेशंस 1945 से पीछे 1939 में नाकाम हो। क्यों? 1939 में दूसरी आलमी जंग शुरू हो। इसका मतलब है कि वो जो तंजीम बनी थी वो नाकाम हो गई।
پھر جنگ لگی 5 سال، 5.5 سال، 1948 1945 سے جنگ لگی، دنیا پوری ایک دوسرے کو بم پھینک رہی تھی، گولیاں مار رہی تھی، بندوقیں لگا رہی تھی، 1 کروڑ بندہ مر گیا دوسری جگہ ایسی، 1 کروڑ پیپل that shot dead. ہیروشیما ناگاساکی جاپان میں بم گرایا امریکہ نے، آج تک وہاں کوئی زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی 1945 میں تو ایک اور تنظیم بنائی گئی گورنر جو آج گورنر 1945 میں بنی، لیکن اس یو این او کی تنظیم نے کوشش ضرور کی ہے کہ کوئی ملکوں کے درمیان امن کروائے، جو غریب ملک ان کو اٹھائے، جہاں کہیں کوئی کسی پہ زیادتی کر رہا ہے وہ اپنی فوجیں بھیج دیتے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کمزور ہے، کیونکہ یو این او ہونے کے باوجود کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں، کئی اور ملک دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ایران اور عراق 9 سال آپس میں لڑتے رہے، افغانستان اور عراق کا امریکہ نے جاتیں کی، اور اسی طرح اور ممالک آپس میں ایتھوپیا وغیرہ اور ہرزیگوینیا اور ایریٹریا اور وہ آپس میں برسوں متعارف رہے ہیں، برسوں جنگ لڑتے رہے، اسی طرح جناب چائنا اور انڈیا کے درمیان جنگیں ہوئی۔ تو یہ جنگیں جو ہیں ابھی اربوں کے اندر کی جنگیں ہوئی، اور یہ کیا ہوا تو یو این او اس کو نہیں روک سکتا، ایک انٹرنیشنل باڈی ہے، بین الاقوامی تنظیم ہے، ساری دنیا کے ملک اس کو فنڈس دیتے ہیں، اس کی فوج ہے، یو این او کی اپنی فوج ہے، ملکوں میں لی ہوئی ہے، یو این او کے ادارے ہیں، یو این او کے اسپتال ہیں، یو این او کے بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن باوجود ان تمام چیزوں کے یو این او جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ پوری نہیں کر سکتا۔ تو لہذا بین الاقوامی قانون کوئی بڑا حقیقی قانون نہیں ہے، حقیقی قانون وہ ہوتا ہے جس پر کوئی عمل نہ کرے، جس نے بنایا وہ قانون اس پر کوئی عمل نہ کرے وہ اس کو سزا دیتا ہے، عمل کرواتا ہے زبردستی۔ مثال دیتے ہیں کہ چوری کرے گا تو جیل چلا جائے گا، تو جھگڑا کرے گا تو جیل چلا جائے گا، تو تعطیل کرے گا تو جیل چلا جائے گا، جیل چلا جائے گا تو پھانسی دیا جائے گا، عمر قید دی جائے گی، ایون کہ ایک بندے کو 24 گھنٹے سے زیادہ تھانے میں رکھا گیا تو وہ جو تھانے والا ہے وہی جیل چلے گا۔ قانون جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو بنایا ہوا ہو اس پر کوئی عمل نہ کرے، تو جو عمل نہ کرے اس کو آپ سزا بھی دے سکتے، اس سے کروائیں گے۔ بین الاقوامی قانون ایسا کوئی قانون نہیں ہے، کیونکہ یہ کمزور قانون ہے، ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ عمل نہیں کرتا تو وہ دوسرا ملک اس کو کیا کرے گا۔ البتہ اس قانون کو اگر اخلاقی طور پر استعمال کیا جائے تو اس کے فائدے، تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ، مثلا بعض ملکوں کا بعض دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدہ ایکسٹریڈیشن، قانون حوالگی مجرمان کا معاہدہ، ایک ملک دوسرے ملک سے معاہدہ کرتا ہے کہ میرے ملک سے کوئی بندہ جرم کر کے، قتل کر کے، ڈکیتی کر کے بھاگ جائے میرے ملک سے آپ کے ملک میں آ جائے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو پکڑنا ہے اور ہمارے حوالے کرنا ہے، ٹھیک ہے یہ معاہدہ۔ اس معاہدے کے تحت اگر ہم مثال دیں، پاکستان کا یو اے ای کے ساتھ معاہدہ ہے، کانٹریکٹ آف ایکسٹریڈیشن، ایکسٹریڈیشن قانون حوالگی مجرمان، اس معاہدے کے تحت پیچھے کہیں جو شاہ رخ جتوئی سندھ کا تھا اس نے قتل کیا، مجرم آپ تھا، سندھ کا وڈیرا تھا، اپنا اثر رسوخ کر کے تو گولیاں میں مار کے جو بندہ قتل کر کے راتوں رات دبئی چلے گیا، دبئی چلا گیا، کیس ہوا، عدالت نے جب اس کو ایکسپینڈڈ قرار دیا، اس کو مفعول قرار دیا، فیصلہ دبئی چلا گیا، پاکستان کی حکومت نے دبئی کی حکومت کو کہا کہ یہ بندہ ایلیگل آ گیا، ہمیں یہ کر دیا، اس کو پکڑو فوری، اور آپ جب پکڑ لیں گے ہمیں بتانا، ہم اپنی پولیس ٹیم بھیجیں گے اور اس کے حوالے کریں۔ انہوں نے اس کے
طرح بھیجا، یہ اس کو، یہ اس کا تعارف ہے، یہ اس کی فوٹو ہے، یہ اس کی تو 2 دن کے اندر وہ شاہ رخ سلطان پکڑا گیا شارجہ میں. شارجہ پولیس نے اس کو پکڑا، جیل میں ڈال دیا اور پاکستان گورنمنٹ کو کہا کہ بنا ہمارے پاس آ گیا، آپ اپنی ٹیم بھیجیں، آپ اس کے حوالے. یہاں سے 5 ایک ایس پی، 2 تھانے دار، 2 کوئی اور بندے، تو کوئی 5 بندوں کی ٹیم یہاں سے بنائی گیا. جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے جب تک وہ اس کو لے انہوں نے آ کے پاکستان پولیس کے حوالے کر کے جہاز کی سیٹ ریزرو کر کے تو ہتھکڑیاں لگا کے ان کے ہینڈ اوور کر دیا. انہوں نے اپنی ہتھکڑی اتار دی، انہوں نے اپنی لگائی تو وہ مزہ آ گیا. پروسیکیوشن ہوئی، عدالت کی کیس چلا، سزائے موت. یہ جو ایک مثال ہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت وہ آدمی پکڑا گیا. بین الاقوامی قانون کے کس ذریعے سے پکڑا گیا کہ کانٹریکٹ آف ایکسٹریڈیشن، قانون معاہدہ آبادگی مجرمان. اگر تو دبئی کا بدلنا تو وہاں سے بھاگ جائے گا، پاکستان آ جائے گا، اس نے جرم کیا ہوگا اور وہ پاکستان گورنمنٹ کو کہیں گے پکڑو بھائی. پچھلے دنوں کوئی دبئی کے لوگ تھے، وہ وہاں سے بغیر ویزے کے پاکستان میں آئے. انہوں نے پاکستان کو سمجھا نہیں ویزا سسٹم ہے، تم عربی ہو گئے، امیر ہو گئے تو ضرور والا بات. بہتر کچھ قانون کی خلاف ورزی ہے. کوئی شہزادے تھے، وہ جناب پہلے کراچی اترے، وہاں سے انہوں نے اپلائی کیا، اسلام آباد آ گئے، یہاں سے کشمیر چلے. سارے تفریح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں. کشمیر چلے گئے تو راستے میں کشمیر کی بارڈر پہ، آزاد کشمیر کی انٹری پہ بندے پکڑے. ہاں بھائی کون؟ انہوں نے تو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کہا شناختی کارڈ دکھاؤ. انہوں نے کہا چھوڑو بھائی شناختی کارڈ کیا ہوتا ہے تمہارے، ہم لوگ یو اے ای کے شہزادے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نا، ہم آپ کو چائے پانی پلائیں گے، خدمت کریں گے. اپنی شہزادے تو کیا ہے، ہماری آرمی لگی ہوئی ہے چیک پوسٹ کو بھی. اس نے اٹھایا مجھے بھی ہے، وہ تو سوچے ہی نہیں تھے کہ پاکستانی جو ہے حکومت جو ہمارے پاس نوکر ہیں سارے، اور ملازمت کر رہے ہیں کہ مجھ کو نوکر سمجھے. یہ عجیب ہے. 3 دن تک ان کو کھانا پینا نہیں دیا. جب ان کو پتہ لگا کہ واقعی پکڑے گئے، کوئی مدد گاری نہیں ہے. بار بار نے کہا سر سو کیا، کہیں کوئی سی ایمباسی میں کوئی فون شروع ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا. پھر یہاں سے اسلام آباد سے جو سفیر تھا ان کا، انہوں نے ان کو کہا، یہ باتیں چلی. مشہور یہ ہو گیا کہ دبئی والے پاکستان میں غیر قانونی داخل ہوئے پکڑے. انہوں نے دبئی گورنمنٹ کو، انہوں نے کہا جناب یہ ہو، انہوں نے کہا بالکل جیل میں ڈال دوں. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی قانون ہی نہیں ہے، جیل میں ڈالے. دبئی کی پولیس آئی، اس پولیس کا. تو یہ بین الاقوامی قانون کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے میں دے رہا ہوں. یہ پریکٹیکلی ہوا ہے، میرے نالج کے مطابق ہوا ہے. تو البتہ اس طرح کے معاہدوں کے اوپر اگر عمل ہو تو پھر تو یہ بین الاقوامی قانون کسی کام کا ہے یا کوئی نہیں. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے تو کوئی پوچھتے امریکہ نے مثلا افغانستان پر حملہ کیا تو کون سی یونین نے اس کو پوچھا؟ امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تو کون سے اس نے کسی کو اس نے روکا؟ اس نے جو ہے کسی ایک نے دوسرے سے زیادتیاں کی ہیں، ایک ریاست دوسرے پہ چڑھ گئی ہے. تو صدام حسین جو ہے وہ کویت پہ چڑھ گیا تو کس نے اس کو؟ تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل باڈی جو ہے وہ نہیں روک سکے. امریکہ چونکہ خود ایک طاقتور ملک ہے، وہ اپنی جو ذرائع کام میں کرتا ہے تو اس نے کوئی اثر نہیں. لیکن کیا ہے کہ ہر ملک یا دوسرا ملک یا ریاست بین الاقوامی قانون کی معاہدوں یا قانونوں پر عمل نہیں کرتا.
مثلا ہمارے پاکستانی فوج جو ہے 93,000 پاکستانی فوج انڈیا میں قید ہو گئی 1971 میں، اور وہ انڈیا والے ان کو کوچ پیس کے تو گنگا آتا تو چیزیں کھلاتے تھے. انہوں نے شور شور کیا کہ بھائی جنیوا کنونشن کا بین الاقوامی قانون کو کم از کم خوراک کرو ان کو خراب دو تو ان کے صحت کا خیال رکھو تو چلو جیل میں ہے. جنیوا والے وہاں پانچ WHO والے پانچ لوگ انہوں نے ٹیک اوور کیا جب یہ خرابی ہونے لگی. خود ان کو یہ عمل کرنا چاہیے تھا لیکن میں وہ اتنا نہیں کر سکے. جنیوا کنونشن والے جو ہے وہ میڈیسن شیڈیسن لے کے گئے لیکن اس طرح کا اسٹرکٹلی عمل نہیں ہو سکتا. انڈیا نے پاکستان کو حملہ کر کے اس کا وہ کر دیا 90,000 قیدی بنا دیے. اس کا ملک کا اعلیٰ حصہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنوا دیا. وہاں کے مقامی اندرونی جو خلفشات ہے اس کی وجہ سے تو بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ ایک ریاست دوسری ریاست میں مداخلت نہ کرے، اسی کے اندرونی یا بیرونی معاملات میں دخل نہ دے. لیکن لوگ دنیا کے ملک کہاں اس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کہتے تھے. اس کا مطلب بین الاقوامی قانون کوئی بڑا حقیقی قانون نہیں ہے، کوئی بڑا مضبوط قانون نہیں ہے اور اس پر عمل کروانے والا کوئی نہیں. کیوں بڑا قانون نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کوئی قوت نافذہ نہیں ہے عمل کروانے والا. یہ اس پر ایک ٹاپک ہے جو بات کو عمل کرتا ہے. اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے کہ دنیا کی قوموں نے، دنیا کے ریاستوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدات وغیرہ یا جو اگریمنٹس وغیرہ کی کب سے کی، پس منظر کیا ہے، تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک دو آئیڈیا میں دیتا ہوں. کتاب میں تو شاید اس کا نہیں ہے کوئی لیکن ہے یہ مقصد بھی ہیں اور یہ پس منظر بھی. دنیا میں سب سے پہلے جو سیولائزڈ مہذب ترین بادشاہتیں تھیں اسلام سے بھی پہلے، ایون کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ چلتا تھا، داؤد کلیم اللہ کا کلمہ چلتا تھا. دنیا میں چونکہ 8 کلمے آئے ہیں، ان سارے 8 کلموں پر حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد تک ساری دنیا نے یہ 8 کلمے پڑھے. لا الہ الا اللہ و آدم صفی اللہ پہلا کلمہ. دوسرا کلمہ لا الہ الا اللہ و نوح نبی اللہ. زمانہ صدیاں لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں. حضرت نوح کی 950 سال تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. 950 سال ان کی عمر تھی. حضرت آدم کی 1000 سال عمر تھی. تو یہ 2000 سال تو 2 پیغمبر میں گزر گئے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام آئے. حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام. لیکن حضرت آدم کے بعد سے نوح کا کلمہ چلا ہے. ادریس کا کلمہ نہیں چلا ہے، شعیب کا کلمہ نہیں چلا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال عبادت کی. نوح نبی اللہ صدیوں لوگ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد طوفان نوح آ گیا، دنیا مٹ گئی، ڈوب گئی، ختم. پھر کوئی لوگ جو آئے سام، ان کا بیٹا تھا سام، سامی لوگ دنیا. ایک دفعہ حضرت آدم نے دنیا کے بارے ابتدا کی، دوسرے دفعہ کس نے کی؟ سام نے کی. سام حضرت نوح کا بیٹا تھا جس کے اولادیں آج بن گئے تھے، ورنہ سب ڈوب گئے تھے. نوح نبی اللہ کا دوسرا کلمہ. تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ و ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ چلتا رہا اور کہیں جو ہے 200 کے قریب ان کی عمر تھی، 186 سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمے کے بعد حضرت اسماعیل کا کلمہ چلا، لا الہ الا اللہ و اسماعیل ذبیح اللہ. اسماعیل ذبیح اللہ کا کلمہ حضرت اسماعیل سے لے کے حضرت محمد تک چلتا ہے.
لیکن حضرت اسماعیل کے کلمے کو درمیان میں حضرت اسماعیل کے بعد بنی اسرائیل مصر سے آئے، ان کا کلمہ چلا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ بنی اسرائیل صدیوں چلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتیں آئیں۔ حضرت داؤد کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، داؤد خلیفۃ اللہ، زبور کی کتاب آسمان سے ہوتی ہے، قرآن کی کتاب۔ داؤد خلیفۃ اللہ کا کلمہ حضرت سلیمان کی بادشاہت میں، اس کے بعد بنی اسرائیل یہودی سارے داؤد خلیفۃ اللہ کا کلمہ آج بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت داؤد خلیفۃ اللہ کے بعد لا الہ الا اللہ ہو، عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ آیا۔ یہودیوں نے عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے عیسیٰ کو مانا ہی۔ عیسیٰ کے بعد نصارہ، کرسچینٹی، عیسائی آ گئی، عیسائیوں نے اپنے نبی کا کلمہ ضرور پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک سن 571 عیسوی تک، 571 میں حضرت نبی کی پیدائش ہوئی، 571 تک روح اللہ کا کلمہ چلتا ہے۔ 571 کے بعد اور بالخصوص 610 کے بعد، سن 610 عیسوی میں نبوت محمدی آ گئی، امت محمدی آ گئی، نبوت محمدی آ گئی، تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ 8واں چلا۔ آدم صفی اللہ 1، نوح نبی اللہ 2، ابراہیم خلیل اللہ 3، اسماعیل ذبیح اللہ 4، موسیٰ کلیم اللہ 5، داؤد خلیل اللہ 6، عیسیٰ روح اللہ 7، محمد رسول اللہ 8۔ یہ 8 کلمے دنیا، پوری دنیا کی انسانیت کے 8 کلمے۔ ان سارے 8 کلموں میں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا آتی گئی، قومیں بنتی گئیں، مٹتی گئیں۔ قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا، قوم نمرود کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم شداد کے ساتھ کیا ہوا۔ قومیں آتی گئیں، مٹتی گئیں، کرتے گئے، لیکن ہمارا قانون بین الاقوام جو ہے اس کا قدیم ترین کام کب سے شروع ہوا؟ اس کی تاریخ جو معروف تاریخ ہے وہ مصر کی پرانی قدیم تاریخ، کلوپترا، ملکہ کلوپترا، مصر کی ملکہ، اور یونان کے بادشاہ عیسائی بادشاہ ہرکلس کے درمیان سب سے پہلا کانٹیکٹ ہوا۔ یونان کے بادشاہ ہرکلس نے مصر کی ملکہ کلوپترا سے شادی کی۔ بین الاقوامی قانون یہاں سے ہوا، ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا، کوئی معاہدہ ہوا، کوئی پیکٹ ہوا، پھر یونانیوں اور مصریوں کے درمیان تعلقات ہوئے، کاروبار چلے، گاڑیاں چلی ہیں یا گدے چلے ہیں، جو چیز بھی اس وقت تھی یونان اور مصر کے درمیان۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جنیوا یونان کے ساتھ اور چائنا کے درمیان پرانی قومیں، مصر، یونان، یہ جنیوا، بابل اور نینوا، عراق کا جو وادی ہے کنہان، بابل، نینوا، جو دریا دجلہ اور دریا فرات کی وادی ہے، اس میں حمورابی بادشاہ آیا بہت پرانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی بادشاہ دنیا میں آیا تو حمورابی تھا۔ کہاں اس کی حکومت تھی؟ عراق میں اس کی حکومت تھی، بابل اور نینوا میں اس کی حکومت تھی۔ پھر بابل اور نینوا کے درمیان اور چائنا کے درمیان باتیں ہوئی۔ پرانی قوم ہے چائنا، بہت پرانی قوم ہے، پرانی تہذیب ہے۔ مصر، چین، بابل اور نینوا، عراق اور یونان اور یہ جو چائنا ہے یہ پرانی قوم ہے۔ پھر ایران بھی زرتشت تھا، ایرانیہ، آگ پرست لوگ تھے ایران کے۔ یہ وہ طاقتیں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، بیفور کرسٹ، قبل مسیح،
تو گویا قوموں نے، ملکوں نے، ریاستوں نے آپس میں اگر کوئی تعلقات بنائے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہوا تو یہ اس کا پس منظر کہاں سے شروع ہوا؟ ان پرانے وقتوں سے کیول مسیح سے آیا۔ ٹھیک ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 610 عیسوی میں اسلام آیا، نبی آخر الزمان آیا، تو نبی آخر الزمان نے آ کر جو کام کیا بین الاقوامی سلسلہ میں، انہوں نے خطوط لکھے دنیا کے بادشاہوں، کیسر کو لکھے، کسرا کو لکھے، کیسر کو لکھے، کسرا کو لکھے۔ کیسر کس کا بادشاہ تھا؟ ایران کا بادشاہ تھا۔ کسرا کس کا بادشاہ تھا؟ یونان کا بادشاہ۔ نجاشی یمن کا بادشاہ تھا۔ تو ان لوگوں کو انہوں نے خطوط لکھے، اپنا پیغام بتایا اور کہا کہ میں آخری نبی ہوں، عرب میں پیدا ہوا، یہ میرا دین ہے، یہ میرا قرآن ہے، یہ میرا پیغام ہے اور تم لوگ اس پہ عمل کرو۔ دنیا کی بڑی بڑی قوموں کو انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے مسجد بھیجے، ایلچی بھیجے، قاصد بھیجے، پیغام بتایا، شام اور مصر تک بتایا، بحرین اور جو ہے یمن تک بتایا۔ ہمارے پروفٹ کا بین الاقوامی سطح پر یہ کام شروع ہوا 610 میں۔ پھر اس کے بعد چلتا رہا، حضرت عثمان غنی نے قرآن کے ترجمے کروائے، اعراب لگوائے، کاپیاں بنوائیں دنیا کے ملکوں میں بھی۔ یہ ہمارا پیغام، یہ ہمارا دین ہے، یہ لوگ اختیار کرو۔ جنگیں ہوئیں، خالد بن ولید نے دنیا کا پیغام دیا، اسلامی جنرل تھے وہ، جنرل خالد بن ولید اسلامی فوج کے سربراہ جنرل تھے، چیف آرمی چیف تھے۔ انہوں نے جب جنگیں شروع کی تو انہوں نے نبی کا پیغام بتایا کہ رستم ایران تمہاری 40 لاکھ فوج ہے، میری تو 10,000 ہے۔ لیکن پیغام ہمارا یہ ہے کہ اگر تم ہمارے دین اختیار کرتے ہو ہماری تم سے کوئی جنگ نہیں، اگر تم دین نہیں اختیار کرتے ہو تو ہمیں ٹیکس ادا کرو، پھر بھی تمہاری قوم تم سے نہیں جنگیں۔ لیکن اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں ہے تو تمہیں ہماری ایسی فوج سے لڑنا پڑے گا جو موت کی اتنی تلاش میں ہے جتنی تم زندگی کی تلاش ہے۔ یہ بین الاقوامی پیغام تھا، ساری دنیا کو دیا ہے۔ آمدہ شہادت ہے، یہ ہمیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نمانے کے نعمت میں کشور کے چلے۔ ہم تو شہید ہوتے ہیں، ہم تو موت کی تلاش میں، تم شاید زندگی کی تلاش میں ہو، تو جو موت کی تلاش میں اس کے ساتھ تم کیسے لڑو؟ مارو گے نا، مارا تو ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیغام جو تھا یہ بھی بین الاقوامی تھا، یہ بھی بین الریاستی تھا، یہ اس قانون کا پس منظر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے ماخذات کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ مصر کی تہذیب سے آیا، یہ یونان کی تہذیب سے آیا، یہ حمورابی اور کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تخت تھا یا ان کی جو پیغمبری تھی وہ کم میں تھی، کل تو اس کل میں تھی۔ یہ بھی بابل النعمہ کے اندر ہے، دجلہ اور فرات کی وادیوں میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پیدائش تھی یا جو پیغمبری تھی وہ کنعان میں تھی، وہ بھی عراق میں تھی۔ پھر نئی دنیا کا حمورابی بادشاہ آیا، اس کی وہیں میں تھی۔ تو گویا جو ہمارے بین الاقوامی دنیا کے بین الاقوامی کام کا جو پس منظر ہے، جو تاریخی ماخذات تھے وہ کہاں سے آئے؟ وہ ان ملکوں سے، چائنا سے۔ چائنا میں بہت پرانا بادشاہ گزرا، اس کے بڑے لٹریچر میں کہانیاں آئی ہوئی ہیں، اور وہ تھا قبلۂ خان۔ قبلۂ خان واز the oldest king in the China۔ اس کی ایک بڑی تہذیب تھی۔ قبلۂ خان کے بعد چائنیز میں وہ نشوئی ہو گئی،
افیم اور چرس جو ہے وہ پیتے تھے اور رات میں سوئے رہتے تھے. تو لیکن ایک زمانہ آیا ماؤ زے تنگ کا. ماؤ زے تنگ جو تھا وہ چائنا کا نیا بادشاہ تھا. اس نے چائنا والوں کو جگایا, انہوں نے گولی مار دی لوگوں کو جو نشے کرتے تھے, لائن میں کھڑے کر کے گولی مار, جو نشہ کرتا تھا اڑا دو. ایک نئی دنیا بدل. حضرت اقبال نے اس کے بارے میں کہا, ہمارا کے چشمے ابلنے لگے, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. ایک نئی قوم نے جنم لیا. ماؤ زے تنگ شاعر تھا اقبال کی طرح, اس نے شاعری کے لیے اپنی قوم کو چڑھایا اور بادشاہ بنا تو نشے لوگوں کو گولی چھوڑا کہ تمہاری کیا ضرورت ہے, زندہ ہو گئے نشے کرو گے, فارغ نئی قوم کو جنم لانے کا. اس کو بتائیں گے کہ 10 بھی گولی ماریں گے, صحیح ہو جائے. تو یہ بھی ایک قوم جو ہے جب پیدا آئی, ماؤ زے تنگ نے دنیا بھر سے رابطے کیے. چوئن لائی اور ماؤ زے تنگ. چوئن لائی چائنا کا وزیر خارجہ تھا اور ماؤ زے تنگ بادشاہ تھا یا چیئرمین پارٹی تھا, کمیونسٹ پارٹی کے چیئرمین تھا. اس نے نئی چائنا, نیو چائنا, رائزنگ چائنا ان دا ایسٹ پیدا کی. اس نے دنیا کے ساتھ رابطے کیے, تجارتیں شروع کی. قبلائی خان سے ماؤ زے تنگ تک ایک صدیوں کا زمانہ ہے. آج چائنا اس وقت سے لے کے ترقی کرتا آ رہا ہے, سپر پاور بن گیا. بین الاقوامی قانون کے ماخذوں میں اسلام بھی شامل ہے. اسلام کے جو اصول آئے وہ بھی بین الاقوامی قانون کے ہیں, جیسے حضور خدود کے گئے. اس سے پہلے موسیٰ نے کیا کیا, اس سے پہلے عیسیٰ نے کیا کیا, اس سے پہلے داؤد علیہ السلام نے, سلیمان علیہ السلام کیا کیا. تو وہ اصول بھی ایک دوسری ریاستوں کے ساتھ ملنے جلنے کے جو ہیں وہ ہے کہ تو یہ جو سسٹم ہے کہ تاریخی پس منظر اس کے اور اس کے بین الاقوامی قانون کے مقصدات یہ ہیں. بین الاقوامی قانون اور شہری قانون میں کیا فرق ہے, یہ ایک ٹاپک ہے. بین الاقوامی قانون جو ہے وہ تو ایسے معاہدات پر مشتمل ہے, ایسے ایگریمنٹس پر مشتمل ہے جو ایک ریاست دوسری ریاست سے کرتی ہے. وہ تو بین الاقوامی قانون چونکہ معاہدات پر مشتمل ہے, کانفرنسوں پر مشتمل ہے, کنونشن پر مشتمل ہے, ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ پر مشتمل ہے ریاستوں کے درمیان. تو یہ تو کمزور قانون ہے, یہ تو غیر حقیقی قانون ہے, یہ تو اس کے پیچھے کوئی قوت نافذہ نہیں ہے, یہ تو اس کی تفریح ہے. لیکن جو شہری قانون ہوتا ہے وہ تو ریاستوں کا قانون ہوتا ہے. وہ تو کوئی ملک اپنا قانون بناتا ہے, اسمبلی میں بناتا ہے, سینٹ سے پاس کراتا ہے, صدر دستخط کرتا ہے, وہ ملک کا قانون بناتا ہے اور اس پر عمل کروانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر وہ نہ کیا جائے تو اس پر سزا ہوتی ہے, اس پر جو ہے وہ پابندی کروائی جاتی ہے, اس کا حکم منوایا جاتا ہے, جرمانے ہوتے ہیں. لیکن بین الاقوامی قانون کے پیچھے ایسی کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہ جو فرق بیان کرنے کی بات تھی کہ جو شہری قانون ہوتا ہے, جو ملکی قانون ہوتا ہے, اس پر تو پابندی ہے, اس پر تو حکومت زبردستی کام عمل کرواتی ہے. لیکن بین الاقوامی قانون پر اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کے پیچھے کوئی بڑا کوئی مطلب طاقت نہیں ہے ایسی کہ جو اس کو پابند کرے گا. نہیں سوائے اس کے کہ امریکہ آج دنیا کا چودھری بنا ہوا ہے, طاقتور ملک ہے, 2 ملکوں کا ملک ہے, جنوبی امریکہ, شمالی امریکہ, 2 براعظموں پر پھیلا ہوا ہے. تو وہ طاقتور ہونے کی وجہ سے اپنے من مانیاں کرتا رہتا ہے. لیکن ادروائز جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کا کوئی قوت نافذہ نہیں ہے. پابندی لگا دی, ایران پہ لگا دی, اس پہ لگا دی, کوئی اتنا بڑا عمل کروانے والا پیچھے کو فورس نہیں. لیکن شہری قانون کیونکہ ملکی قانون ہوتا ہے, اس کو جو ہے عمل کروایا جاتا ہے. اگلا ہمارا ایک ٹاپک ہے ریاستی ذمہ داری. ریاستی ذمہ داری جو ہے کیا ہے؟
ریاست کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور ریاست کی ذمہ داری بھی اٹھانی چاہیے. ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست جو ہے ایک حکومت ہوتی ہے، اس کے پاس ایک جغرافیہ ہوتا ہے، ایک ملک ہوتا ہے، اس کی حدود بارڈرز ہوتی ہیں، اس کے اندر آبادی ہوتی ہے، اس آبادی پر حکمرانی کا کوئی قانون ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اقتدار ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر کوئی ریاست بنتی ہے. اس ریاست کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بین الاقوامی دنیا میں وہ جو ہے پوری دنیا میں اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری نبھائے. کیسے؟ دوسری ریاست کے اوپر نہ چڑھ دوڑے، کوئی پراکسی جنگ نہ کرے، یعنی کسی دوسرے کی جگہ کسی دوسرے ملک سے جنگ نہ کرے، اس کے اندرونی یا بیرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے، کوئی سازشیں نہ کرے، عملے نہ کرے، امن اور سکون برباد نہ کرے، اپنے لوگوں کو بھی بھوکا نہ مارے، اپنے لوگوں کے لیے بھی ترقی کی کوشش کرے، محنتیں کرے، قرضے مانگے، کچھ کرے، لیکن اپنے لوگوں کے لیے اس کے لوگ بنیادی حقوق سے محروم نہ ہوں، اس ریاست کے عوام بھوکے نہ مریں، اس ریاست کے عوام کسی قاعدے قانون کے بغیر کوئی لا قانون بھی کا شکار نہ ہوتے. یہ بھی اس کی ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری، حکمران اور حکومت کی ذمہ داری کہ امن قائم کریں، لوگوں کو بنیادی سہولتیں بتائیں، سڑکیں بنائیں، پل بنائیں، ریلوے بنائیں، جہاز بنائیں، گاڑیاں بنائیں، چلائیں، راستے بنائیں، مواصلات، لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی سہولتیں بنائیں. کوئی لوگ تو نہیں سڑکیں بنا سکتے، حکومت ہی بنا سکتی. تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بحری سروس، ہوائی سروس، سرفس سروس اور لوگوں کی بنیادی جو ضروریات ہیں، ان کو آٹا دانا ہے، ان کی ضروریات زندگی ہیں، ان کا تحفظ ہے. کوئی باہر سے ان کے اوپر حملہ کر دے تو اس کو ڈیفنس کرے، اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ خرد و نوش کی چیزیں پیدا کرے، زراعت پیدا کرے، زراعت پہ کام کرے، انڈسٹری پہ کام کرے، معدنیات پہ کام کرے اور ملک کو خوشحال رکھے، عوام کو پرسکون رکھے. یہ اس ریاست کی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بین الاقوامی طور پر وہ ریاست دوسری طرف ریاستوں پر نہ چڑھ دوڑے، اچانک کسی کے اوپر حملہ نہ کرے، اس کا امن و سکون برباد نہ کرے. یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی ریاست کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، اسے بین الاقوامی تنظیم UN کا ممبر نہیں بنایا جائے. اگر وہ ریاست اپنے لوگوں کے لیے خود کفیل ہے اور لوگوں کے لیے قانون بھی بناتی ہے، قانون معاشرہ چلا رہی ہے، مذہب اس کا جو مرضی ہے، لیکن افراتفری ہو، لوگ چوریوں ڈکیتیوں کے لیے مجبور نہ ہوں. اور آج کل ہونے والے ہیں، آج کل یہ لاک ڈاؤن ہو رہا تو چلو دوسری طرف بھی چھٹی ہے، لیکن لوگ بے روزگار مارے جائیں گے اور بھوکے مریں اور چوریوں ڈکیتیاں ہو رہی. تو اس طرح کے حالات نہیں پیدا ہونے چاہیے، ملک کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی نہیں کرتا یہ ذمہ داری تو وہ UN اس کو اپنے لیسٹ سے نکال دے، وہ اس کا ممبر نہیں بنے. UN کا ممبر بننے کے لیے ریاستی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، ریاستی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے، اس حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقی جیو اور جینے دو کا اصول اپنا عدل و انصاف قائم کریں اپنے عوام میں بھی اور باہر کی دنیا کے ساتھ. باہر کے جو سفیر ہیں، جو دوسرے ملکوں کے لوگ اس ملک میں آئے ہوئے سفارتکاری کے لیے آئے ہوئے اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں تاکہ ان کا اخلاق دوسرے ملک میں پہنچے، ان کا تعاون دوسرے ملک میں پہنچے، دوسرے بھی اس کے ساتھ تعاون. کہ یہ جو فضا ہے امن و آشتی کی، خوشحالی و ترقی کی پیدا کرنے کی ذمہ داری حکومت کرتی ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی ریاست کی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے تو پھر اس ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے ایک فوج قائم کرے، اس کے پاس یہ دفاعی جو ہے طاقت موجود ہو کہ باہر سے اس پہ کوئی حملہ کر دے تو وہ اپنے عوام اور اپنے ملک کا دفاع کر سکے.
تو یہ جو ذمہ داری ہے ریاست کی اگر وہ پوری کرے گی تو وہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اور یو این او کی وہ ممبر بن سکتی ہے. اگر وہ یہ نہیں کرے گی تو یو این او اسے اپنی لسٹ سے نکال دے گا. تو اگر وہ ریاست ذمہ داری پوری کرے گی، یو این او کا چارٹر جو ہے وہ اس پر پورا عمل کرے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر اس کے اوپر کوئی برا وقت آ جائے گا، اس کو زلزلہ آ گیا، اس کو سیلاب آ گیا، اس کا کورونا آ گیا، اس کو مدد کی جائے گی. یو این او والے خود مدد کرتے ہیں، یو این او والے اپنی فوجیں بھیجتے ہیں، یو این او والے اپنے جو ہے سامان بھیجتے ہیں. ابھی پچھلے 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں کشمیر میں، تو یو این او والوں نے جہاز بھیجے بھر بھر کے چیزیں، خوراک، دوائیاں، ٹینٹ اور پلے بسترے، یہ وہ چیزیں یو این او والوں نے بھیجے پاکستان. تو اس لیے کہ پاکستان ایک ممبر تھا یو این او کا، ریاستی ممبر تھا، قومی ممبر تھا، تو اس نے یہ ذمہ داریاں پوری کی تھیں اور یو این او نے اپنی ذمہ داریاں بھی اس کے حوالے سے پوری کی ہیں، تعاون دیا ہے. اور پھر جو ہے بین الاقوامی ریاستی ذمہ داری پوری ہوگی. اس سے یہ جو ٹاپک آج ہم نے چھیڑے ہیں بین الاقوامی قانون کے، آج کا لیکچر اس کا معائنہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے اگلی لیکچر میں پیش کیا جائے.